बाद दीनी और मिली बहनों, कल हम लोगों ने सूरे लोमाजा या सूरे होमाजा पढ़ा था। तो सूरे लोमाजा या होमाजा जो हमने पढ़ा था उसका तर्जुमा भी पढ़ लिया था हमने। उसकी मुख्तसर सी तफसीर भी हमने पढ़ी और हमने बताया था ये सूरा मक्की है और इसमें कुल 9 आयतें। गोया कि अभी तक हमने जितनी सूरतें पढ़ी हैं तमाम सूरतों से बड़ी ये सूरत है, इसलिए कि किसी भी सूरत में सूरह फातिहा को लेकर के 7 आयत से ज्यादा नहीं है। किसी में 4 है, किसी में 5 है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, किसी में 9 आयतें नहीं। तो हमने पढ़ा था वैल के माने बताया था। वैल माने हिलाकत, बर्बाद। लाम वास्ते, लिए। कुल माने कुल, कुल माने कुल। होमजा हमने बताया था ऐब जोई करने वाला, ऐब बयान करना। लोमजा माने गीबत करना। जमा के माने जमा करना। अददा के माने शुमार करना, गिन के रखना। यह सबों के माने ख्याल करना, समझना। अखलदाहू, अखलदा माने बाकी रखना, हमेशा बाकी रखना। और कल्ला माने हरगिज। लईम बदन्ना के माने है फेंका जाए, जरूर बजरूर फेंका जाएगा। और तामा के माने तोड़ फोड़ कर देने वाली, चूरा चूरा कर देने वाली। अदराका माने तुम्हें, तुमको मालूम है। और अलमुकदा माने भड़काई हुई, सुलगाई हुई, भड़काई हुई, सुलगाई हुई। तत्तलियो माने पहुंचना। अफेदा के माने दिल के हैं, ये फुआद की जमा है। मुसदा के माने है क्या है, बंद कर दी गई, बंद कर दिया। अमदुन के माने सुतून। और ममददा माने लंबे। ममदूदा, माँ ममदूदा यानी वो ऐसी चीज जिसको फैला दिया गया। मद्दा या मुद्दों से, मद्दा या मुद्दों से है फैलाना। मद्दा या मुद्दों से माने होता फैलाना। तो ममदूदा माने फैलाया हुआ, ये बिछाया हुआ। तो जो चीज फैलाई हो या बिछाई हुई होती है वो लंबी होती है, तो इसीलिए इसका तर्जुमा किया लंबे लंबे। तो अब तर्जुमा सुनिए, सलीस हम तर्जुमा करेंगे। वैलुल्ली कुल्ली हुमाजातिल लुमाजा, हिलाकत है हर ऐब बयान करने वाले और गीबत करने वाले के लिए। वैल है, हिलाकत है हर ऐब बयान करने वाले, गीबत करने वाले के लिए। अल्लज़ी जमा माल वअद्ददा, ये वो शख्स है जिसने माल को जमा किया और उसको गिन गिन करके रखा। ये वो शख्स है जिसने माल को जमा किया और उसको गिन गिन करके रखा। यह सब वो समझता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। यह सब अन्ना माल, बेशक वो गुमान करता है, बेशक उसका। वो की जमीर जो है उस शख्स की तरफ लौटती है जिसने माल को जमा किया। माल में वो शख्स जिसने माल को जमा किया। तो हु की जमीर या अखलदहू में हु की जमीर जो है, ये जमा में जो जमीर है या अल्लदी जो है, इसमें वो शख्स मुराद है इसने माल को जमा किया है, उसकी जानिब लौटती है। तो क्या यह सब वो समझता है कि बेशक उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। या दूसरा तर्जुमा ये हमने किया था, वो समझता है कि बेशक उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। बेशक उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। कल्ला, हरगिज नहीं। लईम वजन मैंने बताया था, लाम भी ताकीद के लिए है और नून तशदीद जो भी साकिन के लिए। इसीलिए सरफ के कायदा में इसको कहते हैं लाम, लाम ताकीद बानून ताकीद।
یعنی لام تاکید جس میں آئے اور نون تاکید آئے اس کو کہتے ہیں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، در فعل مستقبل معروف، در فعل مستقبل مجهول، یعنی ایسا معنی جو مستقبل کا دے، یعنی فیوچر کا معنی دے جو. تو لئیم بدلنا میں جو معنی ہے وہ فیوچر کا معنی ہے، ماضی کا نہیں ہے، حال کا نہیں ہے، یعنی پاسٹ کا نہیں ہے، اور جو حال جو چل رہا ہے اس کا نہیں ہے، بلکہ فیوچر کا معنی ہوتا ہے. لئیم بدلنا، البتہ ضرور بضرور، وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. البتہ ضرور بضرور وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادرا کا من حتما، اور ماں کے معنی کیا ہے، اور اس ماں کے معنی بھی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے. وما ادرا کا، تمہیں کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا. تمہیں بتایا تھا حتما یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کا ایک نام، جیسے جہنم کے بہت سارے نام ہیں. سائر جہنم کا نام ہے، سائر جہنم کا نام ہے، ایسے ہی جہنم کا ایک نام حطامہ بھی ہے. تو بتایا کل ہرگز نہیں، البتہ ضرور بضرور وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے. یعنی یہاں یہ استفہام انکار کے لیے ہے، نہیں ہے یہ استفہام نفی کے لیے نہیں، بلکہ استفہام کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، تقریر اور ثبوت کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے. اب اس کی تعریف کریں، حطمہ کیا ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ من اللہ کی آگ، الموقدہ جسے بھڑکایا گیا. تو نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. تو گویا کہ الموقدہ جو ہے نار کی صفت ہے، الموقدہ جو ہے نار کی صفت ہے، یعنی ایسی آگ جسے بھڑکایا گیا ہو. اور بھڑکانے والی ذات کون ہے، اللہ کی. نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ کیا ہے، دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. وہ آگ جو دلوں تک پہنچتی ہے، پہنچے گی. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو آگ کہاں تک پہنچے گی، دلوں تک پہنچے گی. وہ آگ کہاں تک پہنچے گی، دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی. یعنی کمرے میں آگ روشن کر دی جائے، اور روشن کر کے کمرے کو بند کر دیا جائے، اور اس میں کسی آدمی کو ڈال دیا جائے، ظاہر سی بات ہے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی. تو کہا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی. یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جو آگ کہاں تک پہنچے گی، دلوں تک پہنچے گی. تطلع مانے پہنچنا، طلوع ہونا، چڑھنا. وہ آگ دلوں کیا ہے، دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. ایسا کہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی یا دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، بے شک بے شک یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. بے شک یہ آگ، انہا میں ہو کی ضمیر جو لوٹتی ہے، یہ آگ کی طرف لوٹتی ہے، نار کی طرف لوٹتی ہے، نار کی طرف لوٹتی ہے. انہا، بے شک یہ آگ ان کے اوپر
بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں، بے شک یہ آگ ان پر کیا کر دی جائے گی؟ بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے بڑے بڑے ستونوں میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ آگ اتنی گرم ہوگی، یہ آگ اتنی گرم ہوگی کہ ہر چیز کو جلا ڈالے گی، ہر چیز کو جلا ڈالے گی۔ لیکن دنیا میں جو آگ ہوتی ہے یہ دل تک نہیں پہنچتی پاتی، انسان کی اس سے پہلے موت ہو جاتی ہے۔ یہ آگ، دنیا کی آگ جو ہوتے دلوں تک نہیں پہنچتی، دلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی موت ہو جاتی ہے۔ اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ دلوں تک بھی پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو کرے گا انسان موت کی، لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا کی آگ انسان کے جسم کے ظاہری حصے کو جلاتی ہے، باطنی حصے کو نہیں جلاتی۔ دل ہے، دماغ ہے، گردہ ہے، پھیپڑا ہے، ان تمام چیزوں کو نہیں جلاتی دنیاوی آگ، انسان کے ظاہری اعضاء کو جلاتی ہے، ظاہری جسم کو جلاتی ہے۔ اور جہنم کی آگ جو ہوگی وہ ظاہری اعضاء کو تو جلائے گی ہی جلائے گی، ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر جو ہے انسان کے دلوں تک بھی پہنچے گا، اور انسان کے دل کو بھی جلا دے گی، اور انسان کے دل کو جلا دے گی، اس کے باوجود انسان مرے گا نہیں۔ جبکہ دنیا کے اندر انسان جل جاتا ہے تو مر جاتا ہے، بہت زیادہ جل گیا تو مر جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ہے یہ دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی، لیکن انسان وہاں مرے گا نہیں، موت کی تمنا کرے گا، آرزو کرے گا، لیکن کیا ہے؟ مرے گا نہیں، انسان کو موت نہیں آئے گی۔ انسان تمنا کرے گا کاش کی موت آ جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت والوں کہے گا کیا تم سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ تم کو مل گیا؟ لوگ کہیں گے ہاں۔ اللہ کے رسول تعالیٰ جہنم والوں سے کہے گا کہ کیا تم اپنے انجام تک پہنچ گئے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں۔ پھر اللہ تبارک اسی جنت و جہنم کے درمیان دیوار جو ہوگی اس پر جو ہے موت کو میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، موت کو میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور میڈھے کی شکل میں لا کر کے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر انسان مر جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ آخرت میں جو ہے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی تو انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر اپنے قبروں سے انسان زندہ ہو کر کے میدان محشر میں پہنچے گا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب جنت ہونے کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ پھر جو لوگ جنت میں جائیں گے یا جو لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ ان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں گے، غلطیاں زیادہ ہو گئی ہوں گی، نیکی کے کام کم رہے ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن وہ موحد ہوں گے، توحید پرست ہوں گے، شرک کرنے والے نہیں ہوں گے، تو ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا، جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم جو ہے ان کے چہرے کے علاوہ جسم کے تمام حصے کو جلائے گی، جہنم جو ہے ان کے چہرے کے علاوہ، جہنم جو ہے ان کے چہرے کے علاوہ تمام حصے کو جلائے گی۔ اور جب جنت سے، جہنم سے تمام جہنمیوں کو نکال لیا جائے گا، جنت میں جنتی چلے جائیں گے، جہنم میں خالی جہنمی لوگ باقی رہ جائیں گے، تب میلے کے شکل میں لایا جائے گا دونوں کے درمیان۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا جنتیوں سے کہ تم کو مل گیا؟ لوگ کہیں گے ہاں اللہ تعالیٰ میں مل گیا۔ جہنمیوں سے کہے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جن سے وعدہ کیا گیا تھا تم کو مل گیا؟ وہ بھی کہیں گے ہاں۔ پھر میلے کے شکل میں موت کو لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اور موت کو لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی
موت آ جائے گی، اور جب موت آ جائے گی تو اس کے بعد نہ کوئی مرے گا اور نہ کچھ کر سکے۔ موت کے بعد جب موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، تو کسی کو موت آنے والی نہیں ہے ہوگی، چاہے جتنی آرزو کر لے، چاہے جتنی تمنا کر لے، چاہے جتنی خواہش کر لے، چاہے جتنی کوشش کر لے، موت آنے والی نہیں ہے۔ کہ اب موت، کیونکہ موت ہی کا خاتمہ ہو گیا، موت ہی کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو پھر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں انسان کو ہلاکتوں تو بنے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جنتیوں کو سب سے زیادہ عظیم نعمت جو حاصل ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا یہ نعمت عظما ہے، سب سے عظیم نعمت جو جنتیوں کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھنے۔ دنیا کے اندر کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو مجھے دکھلا دے، اللہ تو مجھے دکھلا دے۔ اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، کوہ طور سے خواہش ظاہر کی کہ اللہ ہم سے کلام ہو رہا ہے، تو انسان جس سے ہم کلام ہوتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے لیے دیدار کرنا بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ تو انسان جب اپنے رب سے ہم کلام ہے، تو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے بعد اس کی سب سے بڑی خواہش ہوگی کہ اپنے رب کا دیدار ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی خواہش میں اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، اپنے آپ کو دکھلا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم ہرگز مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر تاب نہیں ہے کہ اللہ کی جلالت کی روشنی کو برداشت کر سکے، اللہ کی جلالت کی روشنی کو، نور کو برداشت کر سکے۔ دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر تاب نہیں ہے، چاہے جتنی ہو طاقت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ کی تجلی اس پہاڑ پہ آئی، پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ ہلنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کیا ہوئے؟ گر پڑے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تاب نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے، اور پہاڑ جیسا مضبوط، پہاڑ جیسا مضبوط چیز کے اندر تاب اور قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، اللہ کی تجلی، اللہ کی روشنی، اللہ کے نور کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے اللہ کے تعالیٰ کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آپ کی گفتگو جو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، پردے کے پیچھے سے ہوئی، آپ بہت قریب پہنچ گئے، آپ بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا سورہ طور میں؟ سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا، یہاں کہا وہ ہوا بالافق الاعلی، اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھا، یہ فرشتے کا ذکر ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، یعنی پھر زمین پر اترے اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ دو کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، یعنی اتنا قریب ہو گئے جیسے کمان ہوتی ہے، کمان ہوتی ہے، اور کمان کے درمیان جو دوریاں ہوتی ہیں
اتنی ہی دوری. دو ہاتھ جو ہوتا ہے، دو ہاتھ جیسی چیز رہی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل کی باہمی قربت کا یہاں بیان ہے کہ جبریل علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اور نبی کی قربت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ جبریل کی قربت کا اظہار ہے، جبریل کی قربت کا اظہار ہے. پھر کہا افاوحا الی عبدہ ما اوحا، بس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی. یعنی کس نے پہنچائی؟ یعنی جبریل نے اللہ کے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر کے آئے تھے انہوں نے آپ تک پہنچا دیا. ماں کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اثر شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے. افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو اس بات پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ نَرَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور کیا ہے، لَقَدْ رَاهُ دوسری مرتبہ انہوں نے اور مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ جبریل کا بیان. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے. ما زاغ البصر وما رأى، ما زاغ البصر وما طغى، تو نگاہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی. یعنی سدرۃ المنتہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا تو کیا ہے، ما زاغ البصر، نہ نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا، جن سے مشاہدہ ہوا، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. تو مومن کے نزدیک سب سے بڑے شرف اور عزت کی بات جو قیامت کے دن ہوگی وہ یہ کہ مومن کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اور جو منافق ہوں گے، جو کافر و مشرک ہوں گے، ان کو اللہ کا دیدار حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.